अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। सो जनाब, अक्सर ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशंस आती हैं या ऐसे कोई हालात होते हैं जिनमें हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं, और अगर हमसे कोई पॉजिटिव वे में भी बात कर रहा हो लेकिन हम ऑलरेडी अपना एक माइंड जो है उनके हवाले से सेट कर चुके होते हैं और हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार होते हैं। हमसे कोई पॉजिटिविटी में भी बात कर रहा हो, कोई अच्छी बात भी कर रहा हो, हमारी भलाई की बात भी कर रहा हो, लेकिन क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो ऑलरेडी हमने फिक्स कर लिया होता है, फिक्सेशन के साथ हम चल रहे होते हैं और एट टाइम्स हम खुद भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि हम इस तरह के लोगों की बात से जो पॉजिटिव पहलू है, मस्बत पहलू है, वो नहीं तलाश कर पा रहे होते। सो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में पुरसकून रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आप चाहते हैं उसके मुताबिक चीज़ें हों, अच्छे अंदाज में हों, कोई प्रॉब्लम ना आए, सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा जो है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ किसी की बात जो है उसको सुना जाए, तहम्मुल के साथ उस पर ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड किया जाए, रिएक्ट ना किया जाए, बल्कि एक रिस्पॉन्स जो है वो अच्छे अंदाज में आप दें। और किसी की, मेरे ख्याल में अव्वल तो अगर हो सकता है कोई आपकी पॉजिटिविटी में ही, आपकी भलाई में ही बात कर रहा हो, लेकिन अगर कोई नहीं भी कर रहा, सो मेरे ख्याल में हर बात में से कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव पहलू जो है वो निकाला जा सकता है। सो ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एक पीसफुल और काम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सो दिस वॉज द मैसेज दैट आई वॉन्टेड टू गिव ऑल ऑफ़ यू। इसी के साथ शो में आगे बढ़ेंगे और आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। शो में आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे बैलेंस्ड डाइट पर। बैलेंस्ड डाइट है क्या, इसकी इम्पॉर्टेंस कितनी है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स जो हैं वो बैलेंस्ड डाइट में आते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे डिप्रेशन पर, डिप्रेशन की अलामात क्या हैं और अलार्मिंग सिचुएशन कब आती है और डिप्रेशन से बचाव किस तरह से मुमकिन है, इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। फिर इसके साथ साथ हमारे शो में आज कवाल भी मौजूद होंगे, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और इसके साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस पर भी बात करेंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, काम के साथ साथ जिस्मानी, जज्बाती और जहनी सेहत का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। ये हमारे आज के मौज़ूआत होंगे। राइट नाउ इट्स द हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हमने बात करनी है बैलेंस्ड डाइट की। हम सबको अच्छा काम करने के लिए, प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे जो ग़िज़ा है, किसी भी किस्म की ग़िज़ा जो ऑब्वियसली हम खा रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के फूड, वो हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल का रोल प्ले कर रहे होते हैं। जब हम खुराक खाते हैं इससे एनर्जी पैदा होती है और इसके बाद हम ऑब्वियसली अपने आप को मेंटेन रख रहे होते हैं, अपने ताल्लुकात को निभा रहे होते हैं, अपने मुख्तलिफ उमूर जो रोज़मर्रा के होते हैं उनको सरअंजाम दे रहे होते हैं और हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी भी इसीलिए बढ़ती है अगर हम अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हों। जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं सो इसका मतलब ये है कि इसमें दूध भी शामिल हों, इसमें ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें जो कि हमें ऑब्वियसली दूध से मिलता है, या इसमें प्रोटीन्स, फैट्स, नॉर्मल अमाउंट में विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब को एक मुनासिब अमाउंट में इस्तेमाल किया जाए। और अगर हम बैलेंस डाइट का इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी प्रोडक्टिविटी से कॉम्प्रोमाइज़ होती है, हम बीमार हो सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं रह सकती और हम मुख्तलिफ बीमारियों का या इन्फेक्शंस का बहुत जल्दी शिकार हो सकते हैं। सो बैलेंस डाइट बेसिकली है क्या, इसकी अहमियत क्या है, किस तरह से आप अपनी ग़िज़ा को बैलेंस्ड बना सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैन राना इस वक्त शो में मौजूद है। ज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट द बैलेंस्ड diet, how would you define in very simple form that what actually is balanced diet? वाज़न ग़ज़ा, अगर ज़िंदगी में किसी भी चीज़ का मतवाज़न बिगड़ता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होते हैं, चाहे वो आपके हेल्थ के ऊपर हो, चाहे वो आपके मेंटल हेल्थ के ऊपर हो, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर हो, इमोशनल हेल्थ के ऊपर हो या सेक्शुअल हेल्थ के ऊपर हो। अगर हम फूड की बात करें तो बैलेंस्ड डाइट का जब वर्ड यूज़ होता है तो लोग समझते हैं कि शायद ये कोई टिपिकल सी डाइट है जिसको करने से वेट कम होता है। हालांकि मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि डाइट का मतलब कभी भी वेट कम करना नहीं होता। डाइट का वर्ड जब भी सुना जाता है तो जो सुनने वाला है उसके ज़हन में यह आता है कि शायद ये बंदा रोटी चावल नहीं खाता होगा। हालांकि डाइट का मतलब है खुराक, यानी कि आप कोई भी चीज़ खा रहे हो जो आपको एनर्जी दे रही है वो आपकी खुराक है। इसके बाद जो बैलेंस डाइट की बात करें कि मतवाज़न ग़िज़ा, हमारी जिस्म की कुछ ज़रूरियात होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं, फ़ैट्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं,
پروٹین کے اوپر کنسسٹ کرتی ہیں, فائبر انٹیک کے اوپر کنسسٹ کرتی ہیں, وائٹامنس, منرلز اور واٹر کے اوپر. اگر آپ اپنی باڈی کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق فیڈ نہیں کرتے تو آپ کی باڈی اس طریقے سے آپ کا ساتھ نہیں دیتی. فار ایگزامپل آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرا جو ساتھ والا کولیگ ہے 20 سال کا ہے, 25 سال کا ہے, وہ دن میں 4 کلومیٹر چلتا ہے, میں کیوں نہیں چل سکتا؟ کیونکہ آپ نے اپنی باڈی کو اس طریقے سے فیڈ ہی نہیں کیا. آپ نے اس باڈی کو فیڈ نہیں کیا, اس کے کانسیکوینسز میں آپ کو اوبیسٹی ہوگی, آپ کو کوئی ڈیزیز ہوگی, یا آپ کو کوئی بھی ایسی علامات ہوں گی جو کہ ہماری صحت کے اگینسٹ ہوگی. تو بیلنس ڈائٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کی خوراک کے اندر ساری وہ چیزیں ہونی چاہیے جو کہ ہمارے فوڈ کلچر کا حصہ ہیں, جس میں ہمارے پاس گرینز آ جاتے ہیں, سیریل آ جاتے ہیں, جو کا آٹا آ جاتا ہے, گندم کا آٹا آ جاتا ہے, دودھ, دہی, گوشت, پھل, سبزیاں, یہی میں نٹس. آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ واٹ آر دا مین کمپوننٹس آف اے بیلنس ڈائٹ. اس میں کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, پروٹینس, وائٹامنس, منرلس, کمپوننٹس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. اس میں جو ہمارے پہلے جو مین کنکلوڈ کیے جاتے ہیں وہ مائکرو مالیکولز ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس, فیٹس اور پروٹین, جس سے ہم انرجی لیتے ہیں, جو کہ ہمارا بیسک فیول ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے اسٹڈیز آگے جا رہی ہیں, جیسے جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پروگریس کر رہی ہے, اکارڈنگ ٹو نیو پیپرز اب میکروز کے ساتھ ہمارے ساتھ فائبر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کیونکہ جب تک ہماری ڈائٹ کے اندر فائبر نہیں ہوگا تب تک ہماری گٹ ہیلتھ بہتر نہیں ہوگی. ہماری گٹ ہیلتھ بہتر نہیں ہے تو ہمارے جسم کا نظام انہضام ڈسٹرب ہوگا. جس بھی بندے کا نظام انہضام ڈسٹرب ہوتا ہے اس کی اوور آل ہیلتھ ڈسٹرب ہوتی ہے. تو بیسیکلی کاربوہائیڈریٹس, فیٹس, پروٹین, وائٹامن, منرلس اور فائبر کے ساتھ ساتھ پانی, یہ 7 ایسے ایلیمنٹ ہیں جو اوور آل بیلنس ڈائٹ کو پروموٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ تمام چیزیں تو آپ نے بتا دی. لیکن اگر ہم کسی بھی انسان کی ڈیلی لائف کی بات کریں, ایک عورت کے لیے اور ایک مرد کے لیے نارمل کیلوریز کتنی ہونی چاہیے, اس میں کتنا پورشن جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس کا, کتنا فیٹس کا, کتنا پروٹینس کا ہونا چاہیے؟ کاربوہائیڈریٹس آبویسلی ہمیں اگر ہم ویجیٹیبلس کی بات کریں یا اس کے ساتھ ساتھ فروٹس کی بات کریں, ڈیری پروڈکٹس کی بات کریں, ان سے ملتے ہیں. پروٹینز از آل دا میٹ. آپ کسی بھی قسم کا اگر کوئی میٹ کھا رہے ہیں, ریڈ میٹ ہو جائے, مٹن ہو جائے, چکن ہو جائے, بیف ہو جائے, یا اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کا استعمال. اور فیٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں, سو فیٹس مین کسی بھی قسم کی چکنائی. سو کتنا پورشنز ان سب کا ہونا چاہیے, اور روزانہ اگر ہم ایک عام آدمی اور ایک عام عورت کی بات کریں تو کتنی ہماری ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ڈیلی کیلوری کے؟ دیکھیں اگر کیلوریز کی بات کریں تو یہ پرسنٹ ٹو پرسنٹ ویری کرتی ہے. اس میں جینڈر انوالو ہوتا ہے, اس میں فزیکل ایکٹیو انوالو ہوتی ہے, اس میں آپ کا ورک آؤٹ کتنا ہے, اسٹریس فیکٹر کتنا ہے, آپ کا لائف اسٹائل کتنا ہے, یہ ساری چیزیں کنکلوڈ ہو کے ہر بندے کی کیلوریز ریکوائرمنٹ نکلتی ہے. لیکن اگر ہم رفلی ایسٹیمیٹ کریں تو ایک میل کی ہے تقریباً 2500 کیلوریز, اور ایک جو فیمیل ہے اس کی 2000 کیلوریز. اگر ہم بات کریں کہ ہمیں کتنے کاربوہائیڈریٹس لینے چاہیے تو ہماری جو اوور آل پورے دن کی ڈائٹ ہے, اگر میل ہے تو اس نے 2000 کیلوریز میں سے تقریباً 45 to 55% جو پورشن ہے کاربوہائیڈریٹ سے لینا ہے. آن دا ادر سائڈ جو فیمیل ہے اس نے بھی اتنا ہی لینا ہے, لیکن اس نے 2000 کیلوریز میں سے لینا ہے. پروٹین کی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی 10% سے 35%, اور جو آپ کا فیٹس کا پورشن ہے وہ 25 سے 30%. یعنی کہ آپ کاربوہائیڈریٹس کو اپنی ڈائٹ میں سے نگلیکٹ نہیں کر سکتے. آج تک آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں, آپ جتنے پیپرز دیکھ لیں, اس میں کاربوہائیڈریٹس کو ہماری ہیلتھ کے اگینسٹ ڈیمانسٹریٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ, کیونکہ ہمارا مین سورس آف انرجی از فرام کاربوہائیڈریٹس. کاربوہائیڈریٹس نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے ہماری باڈی کو صحیح انرجی نہیں مل رہی, اور ہماری الٹیمیٹلی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ ہنڈر ہوگی. ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ جب لپڈ کی بات کرتے ہیں تو لپڈ کا سن کے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے شاید چربی. اگر ہم لپڈز کھائیں گے تو ہمارے جسم میں چربی زیادہ بنے گی. حالانکہ ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی ہارمونز ہیں ان کی جو سکریشنز ہونی ہے وہ لپڈ نے کروانی ہے. اگر آپ لپڈ ہی نہیں لیں گے آپ کے ہارمون امبیلنس ہو جائیں گے, جس کے کانسیکوینسز میں ہماری انفرٹیلٹی فیس کرنی پڑ سکتی ہے. ہمیں ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں, کینسر تک ہو سکتا ہے اگر آپ لپڈ نہیں لیتے. لیکن آج جو میں نے آپ کو ریکوائرمنٹ بتائی ہے 10% سے لے کے 35% تک, اگر آپ اس کو زیادہ لے کے جاتے ہیں تو آپ کو کارڈیو واسکولر ڈیزیز ہو سکتی ہے. اس کو کم کر سکتے ہیں تو آپ کے ہارمون امبیلنس ہو سکتے ہیں. اچھا, ایک بیلنس ڈائٹ لینا ضروری کیوں ہے؟ ضروری اس لیے ہے کہ ہماری ہیلتھ کے بیسیکلی 4 ایلیمنٹ ہیں جسے ہم بیسیکلی فوکس کرتے ہیں. مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ, سیکشل ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ. دیکھیں ہم ہیلدی کیوں رہنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کی جو ایکٹیویٹی کے کام ہے بہتر طریقے سے پرفارم ہو سکیں. اگر ہم ہیلدی ڈائٹ نہیں لیتے تو ہماری باڈی کے اندر منرل ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, وائٹامن ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے. اگر کاربوہائیڈریٹس کم لیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹس کم سے کم ہوتے ہیں وہ چڑچڑے زیادہ ہوتے ہیں, ان کو غصہ زیادہ آتا ہے کیونکہ وہ کاربوہائیڈریٹس نہیں لے رہے ہوتے.
وہ لوگ جو پروٹین نہیں لے رہے ہوتے ان کا مسل میس کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ان کی جو باڈی کا اسٹرکچر ہے وہ ڈیفارم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ وہ لوگ جو لپڈز نہیں لیتے ان کی باڈی کے اندر ہارمون امبیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو وائٹامنس نہیں لیتے, وائٹامن اے کی بات کریں تو نائٹ بلائنڈنس ہو جاتی ہے, بی کی بات کریں تو پیریفرل نیوروپیتھی ہوتی ہے, یعنی کہ جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں, ہیئر فال ہونا شروع ہو جاتا ہے, اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, غصہ, چڑچڑاپن, یہ ساری چیزیں آپ کی فوڈ کے ساتھ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے. ان کیس اگر آپ کے جسم میں فوڈ میں موجود نیوٹرینٹس کی ڈیفیشنسی ہے تو آپ نے جو بیلنس ڈائٹ ہے اس کے تھرو آپ کے جسم کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہے, وائٹامنس کی ہے, منرلس کی ہے, پروٹین کی ہے, کاربوہائیڈریٹس کی, فیٹ کی, ساری پوری کر رہی ہیں. اچھا دیکھیں, اگر ایک بندہ جو ہے اس کی بیلنس ڈائٹ نہیں ہے, کبھی کبھی وہ بہت زیادہ پروٹینز استعمال کر رہا ہے, یعنی کہ اگر وہ کھانے پر آتا ہے تو گوشت خور بن جاتا ہے, جب گوشت چھوڑنے پہ آیا تو بہت زیادہ ویجیٹیبلز کا استعمال, جب جس بندے کی بھی ڈائٹ بیلنس نہیں ہے, وٹ ڈو یو تھنک اس کو کیا کیا کانسیکوینسز جو ہیں وہ فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ اب دیکھیں بہت سارے لوگ نا چیز کا ایک پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں, اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں بہت عام سی چیز ہے کہ یہ جس چیز کے اوپر ٹیگ لگاتے ہیں نا یہ چیز صحت مند ہے, اس کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایکسیس اماؤنٹ میں آپ کوئی بھی چیز لیں گے وہ آپ کے لیے خطرناک ہے. آپ کاربوہائیڈریٹ زیادہ کر دیں گے, اوبیسٹی ہو جائے گی آپ کو, اوبیسٹی سے آگے آپ کو ڈائبٹیز ہو جائے گی, آپ کو سی وی ڈیز ہو جائے گی, دل کی بیماریاں لگ جائیں گی. اگر آپ لپڈ زیادہ کر دیں گے آپ کی باڈی کے اندر کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا, کولیسٹرول زیادہ ہو جائے گا, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوگا, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوگا, ہارٹ اٹیک آ جائے گا. اگر آپ پروٹین زیادہ کرتے ہیں, اینیمل بیس پروٹین, تو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو. اب بیلنس کا ہم نے آپ کو کیوں کنسیپٹ دے رہے ہیں, تاکہ آپ ہر چیز کھائیں, انجوائے کریں, زبان کا چسکا بھی پورا کریں, باڈی کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کریں, اور آپ کو جتنے بھی ہم نے کانسیکوینسز بتائے ہیں ہر چیز کی زیادتی کے ساتھ وہ نہ ہو آپ کو. بیلنس ڈائٹ کا دراصل ہمیں یہ فائدہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, اور یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کانسیکوینسز اس کے. آبویسلی جو بھی انسان بیلنس ڈائٹ نہیں لے گا وہ کسی نہ کسی پرابلم میں ہی رہے گا, کبھی کسی بیماری میں, کبھی کسی بیماری میں. سو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے متوازن غذا, بیلنس ڈائٹ ہونا آپ کی. دس از ویری امپورٹنٹ, جس میں آپ کی روزانہ ویجیٹیبلس بھی آپ لے رہے ہوں, فروٹس بھی آپ لے رہے ہوں, جس میں آپ کا گوشت کا بھی پورشن جا رہا ہو, ڈیری پروڈکٹس بھی جا رہے ہوں, وائٹامنس اینڈ منرلس. جب آپ کے پاس مختلف پیشنٹس آتے ہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ بہت زیادہ کریش ڈائٹس کرتے ہیں, یا اگر وہ کسی نیوٹریشنسٹ کے پاس گئے یا کسی ڈائٹیشن کے پاس گئے تو ان کو امیجیٹلی ویٹ کم کرنا ہے, اس کے لیے وہ کہتے ہیں ہم ایٹکنز ڈائٹ کر لیتے ہیں, ہم کریش ڈائٹ کر لیتے ہیں, ہم کیٹو ڈائٹ کر لیتے ہیں. ان کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ میں نے آج تک جتنی بھی ڈائٹس دیکھی ہیں نا ان کے سائیڈ ایفیکٹس لازمی ہوتے ہیں, وہ چاہے امیجیٹلی نہ آئیں, وہ چاہے 6 سال بعد 10 سال بعد آئیں. بہت سی, جیسے اگر میں کریش ڈائٹ کی بات کروں, یہ بہت تیزی کے ساتھ وزن گراتی ہے, لیکن اس کے بعد جو آرتھرائٹس ہے اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, بالوں کا گرنا. موسٹلی ڈائٹس کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں, آپ کے بال جو ہیں وہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. سو مختلف ڈائٹس, جب ہم کوئی بھی ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کیا کانسیکوینسز کسی بھی انسان کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں؟ آج کل مارکیٹ کے اندر بہت ساری کریش ڈائٹ اویلیبل ہیں جو کہ کچھ ڈائٹیشنز بھی ریکمینڈ کرتے ہیں. صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کم ٹائم کے اندر زیادہ ویٹ کم کر لیتے ہیں. یہ چیز ہم ان لوگوں کو پریفر کرتے ہیں جن کی کوئی ایمرجنسی ہے. فار ایگزامپل کسی نے کوئی ٹیسٹ دینا ہے, فزیکل اس کی ایگزامینیشن میں اس کا ویٹ زیادہ آ رہا ہے تو اس کو کم ٹائم میں زیادہ ویٹ کم کرنا ہے, اس کیس میں تو اپلیکیبل ہے. لیکن اگر ہم کانسیکوینسز کی بات کریں تو ایگ ڈائٹ ہے, واٹر ڈائٹ ہے, ایٹکن ڈائٹ ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بنانا ڈائٹ ہے, اس کے بہت ساری. ہم کیا کرتے ہیں ان ڈائٹس کے اندر اسپیشل ایک گروپ کنزیوم کرنا شروع کر دیتے ہیں, باقی سارے گروپ ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں. اینڈ دس از اگین ناٹ اے بیلنسڈ ڈائٹ. اب کیٹو کی بات کر لیں تو کیٹو کے اندر آپ کیا کرتے ہیں, پروٹین اور فیٹ زیادہ کر دیتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس ٹوٹلی کٹ کر دیتے ہیں. اب آپ کا جو برین ہے اس کا ایک ہی فیول ہے کاربوہائیڈریٹس, یعنی کہ جب تک آپ کے برین کو کاربوہائیڈریٹس نہیں ملیں گے تب تک آپ کا برین صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیٹو والے پہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر چڑچڑاپن اور غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور جب وہ ڈائٹ کر کے ویٹ تو کم کر لیتے ہیں لیکن ان کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر وہ ہاتھ بھی پھیرتے ہیں اپنے بالوں میں تو ان کے ہاتھ میں اچھے خاصے بال آ جاتے ہیں, نیلز خراب ہو جاتے ہیں, اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے, ان کے شولڈر پین, کریمپس ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے ساتھ ان کی نظر ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے ڈائٹ کے اندر صرف فیٹس اور پروٹین استعمال کیے ہیں. اب جو وائٹامن اے ہے, بی ہے, ڈی ہے, بی ہے, لیے نہیں اپنے ڈائٹ کے اندر, تو جب ڈیفیشنسی ہوگی تو اس کے کانسیکوینسز میں اس کی ڈیفیشنسی سے ہونے والی ڈیزیزز ساری ان میں پائی جائیں. اور ایک اور چیز جس پہ میں بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ جتنی جلدی کوئی بھی ڈائٹ یا کوئی بھی آپ کا جتنی جلدی ویٹ
लूज़ होगा ना वो उतना सस्टेनेबल नहीं होगा. जितना आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट कम होता है ना वो उतना सस्टेनेबल होता है. जो लोग बहुत तेज़ी के साथ चाहते हैं हमारा वज़न कम हो जाए और वो कर भी लेते हैं, लेकिन उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ज़रा सी बदपरहेज़ी या अगर उन्होंने वो प्रिवेंटिव मेजर्स छोड़े सो वो बहुत क्विकली जो है उससे वेट गेन होता है. सो बैलेंस डाइट अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर एतबार से. दूसरा ये कि व्हाट डू यू थिंक, पोर्शन कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है? अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो नॉर्मली मैं तो यही कहती हूँ कि आप पोर्शन को, अपना साइज़ जो है उसको कंट्रोल करें. जो इंसान पोर्शन साइज़ अपना कंट्रोल कर लेता है वो वज़न भी कम कर लेता है. तो पोर्शन साइज़ आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें कि अपना वज़न जो है वो मेंटेन रखने के लिए, कम करने के लिए पोर्शन साइज़ रिड्यूस करना कितना ये इंपॉर्टेंट है और इसका मतलब क्या है, मोस्टली लोगों को तो शायद समझ ही ना ही हो. देखिए, हम जैसे हमने बात की है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपने 45 से 55% कंज्यूम करने हैं. अब बैलेंस डाइट के लिए आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी पड़नी है कि हमने कौन सी चीज़ कितनी खानी है, कितना वेट होना चाहिए. पोर्शन साइज़ जो है ना, ये रफली एस्टिमेशन है कि मैंने जो भी चीज़ खानी है मैंने उसका साइज़ कम कर देना है, यानी कि मैंने इसको कम मिकदार में खाना है. अब देखिए, उसके अंदर भी आप सारी चीज़ें खा रहे होते हैं और बैलेंस डाइट के अंदर भी सारी चीज़ें रिकमेंड होती हैं, लेकिन सिर्फ हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने खाना पीना कम किया हुआ है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि खाना कम करने से वेट कम होता है, हालांकि ऐसा नहीं होता. खाना ठीक खाने से वेट कम होता है, ना भूखा रहने से वेट कम होता है, ना खाना छोड़ने से वेट कम होता है. राइट ईटिंग इज़ अ बेसिक की टू लूज़ वेट. अब जो पोर्शन कंट्रोल है उसमें क्या होता है कि आप सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, आप सीरियल्स भी खा रहे होते हैं, गोश्त भी खा रहे होते हैं, फल भी खा रहे होते हैं, सब्जियां भी खा रहे होते हैं, नट्स भी खा रहे होते हैं, लेकिन आप पोर्शन साइज़ कम कर देते हैं, यानी कि आप पेट भर के नहीं खाते, जो कि सुन्नत के ऐन मुताबिक है. सुन्नत ने भी यही बताया कि आपने भूख रख के खाना है. एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ है कि आपका ओवरऑल जो पूरे दिन की कैलोरीज है वो डेफिसिट में चले जाती है. यानी कि हमने बात की, अगर एक बंदे की 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है, वो पोर्शन साइज़ कंट्रोल करता है तो कम से कम उसका 300 से 400 कैलोरीज का डेफिसिट आ जाता है, यानी कि 1600 कैलोरी डेली बेसिस पर कंज्यूम कर रहा है. जो बंदा 1600 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है, ऑटोमेटिकली 15 दिन के अंदर उसका 2 से 2.5 किलो वेट कम हो जाता है. तो पोर्शन साइज़ का ये फ़ायदा है हमें. पोर्शन साइज से आपका वज़न भी जो है वो मेंटेन रहता है. आप जितना खा रहे हैं, अगर आप 2 रोटियां खा रहे हैं आप एक पे आ जाएं, एक खा रहे हैं आप उसको 3/4 कर दें या हाफ़ कर दें, तो आपकी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड रहेंगी. अल्टीमेटली आपका वज़न भी जो है वो कंट्रोल में रहेगा. इस सब के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्या लगता है कि हर 6 महीने बाद या साल बाद कौन कौन से टेस्ट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस डाइट के साथ साथ, ताकि हम किसी भी जो डेफिशिएंसी है उसको अवॉइड कर सकें. क्योंकि ऑब्वियसली अगर बॉडी के अंदर किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, किसी भी न्यूट्रिएंट की या विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, अल्टीमेटली हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़्ड होगी. देखिए, सबसे पहले तो हर बंदे को चाहिए कि अपना यूरिन कलर और स्टूल कलर को मॉनिटर किया करें, क्योंकि ये 2 बेसिक इंडिकेशन है जिससे हमारी इंटरनल बॉडी की जो हेल्थ का एग्जामिनेशन होता है कि क्या हमारी जो इंटरनल बॉडी हेल्थ ठीक है या नहीं ठीक. हम यूरिन कलर को एग्जामिन नहीं करते, हम स्टूल कलर को एग्जामिन नहीं करते, जिसकी वजह से सडनली हमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है जो कि हमारे लिए अलार्मिंग होती है. और बात रही 6 महीने के बाद हमें कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, एक तो हमें ब्लड टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए. इसके साथ साथ हमें LFTs करवाने चाहिए कि हमारा जो जिगर है सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा. RFTs करवाना चाहिए कि हमारी जो किडनी है सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही. इसके साथ आप देख लेते हैं कि अगर तो आपको आर्थराइटिस का मसला है तो आप कैल्शियम टेस्ट करवा लें, विटामिन डी टेस्ट करवा लें. यानी कि जो बेस लाइन है वो हर बंदे को चाहिए कि आप 6 महीने के बाद लाजमी करवाएं. लेकिन पाकिस्तान में अलमिया ये कि अगर 6 महीने के बाद आप टेस्ट करवाएं, उसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आ जाएं, तो पाकिस्तानी को लगता है कि शायद हमारे पैसे ज़ाया हो गए हैं. तो इनको चाहिए कि 6 महीने के बाद टेस्ट लाजमी करवाएं, बजाय इसके कि आपने जो 2 से 3 और हज़ार. मेरे ख्याल में विटामिन डी की अगर हम बात करें तो एशियंस में विटामिन डी की डेफिशिएंसी इज़ वेरी मच कॉमन. हमारे पाकिस्तान में भी हर दूसरा बंदा जो है, मैं यहाँ पे औरतें नहीं कहूँगी, इवन मर्दों में भी विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है. सो इसका टेस्ट करवा के अपने विटामिन्स, अपने मिनरल्स, अपने न्यूट्रिएंट्स पूरे रखना, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकें. दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब मोस्टली लोग अगर आपके पास आते हैं और जब आप नोट करते हैं, यानी ऑब्वियसली मुख्तलिफ़ लोग, आपको आर्थराइटिस का भी बंदा आपके पास आता होगा, किडनी स्टोन्स का आ जाता होगा, आप नॉर्मली जब रूट कॉज पे जाते हैं कि अच्छा जी ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया, तो मोस्टली में आपने कितने लोगों में देखा है कि वो बैलेंस डाइट नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए उनके ये प्रॉब्लम्स जो थे वो ट्रिगर कर रहे थे. क्योंकि पाकिस्तान में जो 80% लोग हैं बैलेंस डाइट नहीं करते अनफॉर्चुनेटली. उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने रात को पेट भर के रोटी खानी है, और पाकिस्तानी पेट भर के जब तक रोटी नहीं खाते तब तक उनकी भूख ख़त्म नहीं होती. और हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, हमारे वेरिएशन ऑफ फूड का कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर हम जब तक खाना ना खाएं, रोटी ना खाएं, हमें लगता है कि हमारा मील पूरा नहीं हुआ.
اگر آپ کسی کو دوپہر کے ٹائم کوئی پھل یا سبزی دے دیں تو اس کے بعد بھی کھانا تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ شاید میں نے دوپہر کا کھانا مس کر دیا ہے. حالانکہ یہ کنسیپٹ ایسا نہیں ہے. کنسیپٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ویریشن آف فوڈ ہو, ایک میل آپ کا سیریلز کا ہو, ایک میل آپ کا فروٹس کا ہو, ایک میل آپ کا ویجیٹیبلس کا ہو, یا آپ اس کو آپس میں کمپلیکیٹ نہ کریں, اس کو مکس اپ کر کے ایک بیلنس میں پلیٹ بنا لیں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم پورے دن کی 6 روٹیاں ہم نے کمپلیٹ کرنی ہیں, 2 صبح 2 دوپہر اور شام, تاکہ ہمارا پیٹ بھر جائے. اچھا ویسے ہم کیونکہ بیلنس ڈائٹ کی بات کریں, ایک بیلنس ڈائٹ میں کتنی بار روزانہ کھانا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے؟ میرے خیال میں بیلنس ڈائٹ میں تو 5 میلز ہوتے ہیں, 3 آپ کے مین میلز اینڈ 2 اسنیکس ہوتے ہیں. لیکن آپ اس کو اپنی روٹین کے اکارڈنگلی بھی چینج کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل وہ لوگ جن کی رات کی جاب ہے, وہ ساری رات جاگتے ہیں, وہ اپنے انٹرمٹنٹ فاسٹنگ کے اندر بیلنس میل کو لے کے آ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی 2000 کیلوریز ریکوائرمنٹ ہے, 1000 کیلوریز کا ایک میل اور 1000 کیلوریز کا دوسرا میل لے سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر یہ ہوتا ہے آپ کو شوگر اسپائک کر جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے, تو اس میں ورک آؤٹ کمپلسری ہو جاتا ہے. لیکن جو ویسے بیلنس ڈائٹ ہے جو کہ نارمل پرسن کو کرنی چاہیے, اس میں 5 میل ہوتے ہیں, 3 میجر میل اور 2 اسنیکس. لیکن آپ کو چاہیے کہ جو ویجیٹیبلس ہیں اور فروٹس ہیں ان کو اسنیکس میں رکھیں, تاکہ جو وائٹامنس کی ایبزارپشن ہے صحیح طریقے سے آپ کے گٹ کے. تو آپ بیلنس ڈائٹ میں کتنے میلز پر ڈے یا کتنے اسنیکس پر ڈے نارملی ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اور 2 ہی ہوتے ہیں, کیونکہ آپ اگر صبح 6 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک کی روٹین دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ 5 اس میں پرفیکٹلی ایڈجسٹ ہوتے ہیں. تو 5 میں اور یہ کہ ایک بیلنس ڈائٹ میں ایک یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. 5 دفعہ کھائیں, 6 دفعہ کھا لیں, 7 دفعہ کھا لیں, لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں. جو ہم لوگ ایک دم پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں نا, اس سے obviously مختلف پرابلمس بھی آ سکتے ہیں. سو میرے خیال میں بار بار کھانے سے آپ کا وزن جو ہے وہ بھی مینٹین رہتا ہے. یہ میتھ ہے کہ آپ کا وزن جو ہے وہ شاید بڑھنے لگ جائے. اگر آپ نے بڑا مناسب کھایا ہے اور بار بار کھایا, آپ کا وزن جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بڑھتا. isn't so؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ڈائبیٹک پیشنٹ کے اندر یہ تھوڑی سی ہمارا کانسیپٹ غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے اندر ہم نے جو شوگر کا اسپائکنگ لیول ہے وہ مینٹین رکھنا ہوتا ہے. اگر آپ شوگر پیشنٹ کے اندر فریکوینٹ ایٹنگ کرواتے ہیں تو اس کی گلوکوز لیول نارمل نہیں رہتا, تو اس کے اندر ہم نے گیپ رکھنا ہوتا ہے 4 سے 6 گھنٹے کا. تو اس میں ہم موسٹلی 3 میلز ریکمینڈ کرتے ہیں, صبح دوپہر اور شام. لیکن ان کے لیے بھی اسنیکس تو obviously ہوتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو لو گلائسیمک انڈیکس دیتے ہیں. اچھا آخری سوال, بیلنس ڈائٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں دودھ کا رول, اس میں سبزیوں کا رول, اس میں پھلوں کا رول, اس میں دالوں کا, اور اس کے ساتھ ساتھ گوشت کا رول, مختلف وائٹامنس کا رول, اس کو آپ کس طرح سے ایلیبوریٹ کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کی ساری کوشچنس کو ایک آنسر میں ایلیبوریٹ کروں گا کہ جو اللہ پاک کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز انہیلدی نہیں ہے, انسان اسے انہیلدی بناتا ہے. کیسے؟ اس کو پروسیس کر کے, اس کی شکل چینج کر کے, یا اس کو ضرورت سے زیادہ کھا کے. اب فار ایگزامپل سردیوں کا موسم ہے, گاجر ہے, وائٹامن اے ہے, ہیلدی آپ کے لیے. ہم لوگ گاجر کا حلوہ بنا لیتے ہیں, چینی زیادہ ڈال دیتے ہیں, گھی ڈال دیتے ہیں, وہ ہمارے لیے انہیلدی ہو جاتا ہے. اب ہمارے پاس میدا ہے, میدا اپ ٹو سم ایکسٹینٹ ہیلدی کنسیڈر کیا جاتا ہے اگر آپ اسے ایک لمٹ میں کھائیں. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو فرائی کر کے سموسے کی فارم کے اندر انہیلدی بنا دیتے ہیں. تو بیلنس ڈائٹ کی بات کریں تو آپ ساری چیزیں کھا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا بیسک کنسرن ان سے یہ ہے کہ ہم نے کیلوریز لینی ہے. تو ہر چیز سے آپ کو کیلوریز مل جائیں گی, لیکن وہ چیزیں جو قدرت کے بہت قریب ہیں, جیسے پھل, سبزیاں, اناج, نٹس, آئل, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس میں پروسیسڈ سب کم سے کم ہوا ہے. تو اس کے اندر کیلوریز بھی ہیں اور نیوٹرینٹس بھی ہیں. ہماری باڈی کی جو فیڈ ہے وہ نیوٹرینٹس ہے. جب تک ہمیں نیوٹرینٹس ملتے رہیں گے, ساتھ کیلوریز بھی ملتی رہیں گی, اور پیور فارم میں نیوٹرینٹس کا ملنا, دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. بٹ اف یو وانٹ ٹو اسٹے ہیلدی, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مختلف بیماریوں سے دور رہیں اور آپ بالکل پرفیکٹ رہیں, فٹ رہیں, اس کے لیے بیلنس ڈائٹ از دا کی. بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ زین فار جوائننگ اس ان آور شو ویوز. اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, ورک لائف بیلنس پر ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. کتنا ضروری ہے ورک لائف بیلنس, یعنی کہ اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی پرسنل لائف کو بھی مینیج کرنا, اپنی اوور آل ویل بینگ کو مینیج کرنا, اپنی ایموشنل ہیلتھ کا خیال رکھنا, اپنی فزیکل ہیلتھ کا خیال رکھنا, اور جتنی بھی چیزیں آپ کی پرسنل لائف کا یا آپ کی اوور آل ویل بینگ کا حصہ ہوتی ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم سب کام کرنا چاہتے ہیں, ہم سب کام کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن موسٹ آف اس وہ اتنا اپنے کاموں میں
دھنس جاتے ہیں, اتنا اسٹک ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ ایموشنلی ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایٹ ٹائمز ڈرینڈ ہو گئے ہیں, یا اپنی جو ہیلتھ ہے اس کا خیال نہیں رکھ پا رہے, اپنے رشتوں کو جو ان کا ڈیو رائٹ ہے وہ نہیں دے پا رہے, جو اپنے رشتوں کا جو ان کا وقت بنتا ہے وہ ان کو وقت جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے رشتوں کو اچھے سے مینیج کر رہے ہوں, اپنی پرسنل لائف کو اچھے سے مینیج کر رہے ہیں, اور ہم خود کو ایکچولی میں اچھے سے مینیج کر رہے ہوں. یہ نہیں کہ آپ کما تو لاکھوں رہے ہیں لیکن اس کے بعد آپ کی اپنی صحت ہی اچھی نہیں ہے, تو پھر ایسے لاکھوں کما کے اپنی صحت پر ہی لگانا یہ کہاں کا اصول ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. ورک لائف بیلنس پر ہی آج ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں سافٹ اسکلس ٹرینر مہوش سلطانہ. مہوش, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. ہمیشہ آپ کو دیکھ کے مجھے بہت اچھا لگتا ہے, اینڈ یو آر a motivation. سب سے پہلے تو how would you define the work life balance this term? First of all, thank you very much for having me. Secondly, let me appreciate you, رکما, آپ نے بڑا زبردست ٹاپک چوز کیا ہے. ابھی ایک زین صاحب بات کر کے گئے بیلنسڈ ڈائٹ کی. بیلنسڈ ڈائٹ کی ہم کر بھی لینا, اگر ہمارا ورک لائف بیلنس نہ ہو تو اس ڈائٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتی ہوں کہ ہم جب کھانے کا نوالا چبا رہے ہوتے ہیں تو اس کھانے کے نوالے کے ساتھ ہم اس کھانے کو نہیں انجوائے کر رہے ہیں, ہم ٹینشنز چبا رہے ہیں, آنے والا پروجیکٹ چبا رہے ہیں, پچھلا پروجیکٹ کا فیلئر چبا رہے ہیں, اس کو ٹائم نہیں دیا, وہ میرے سے ناراض ہے, میں اسٹریس میں کتنی ہوں, میں سو نہیں پائی کام کے برڈن کی وجہ سے. تو نوالا نہیں چبا رہے, ہم یہ سارا کچھ چبا رہے ہیں, اپنا غصہ, اپنی کھج, ہے نا. اور ان سب کی روٹ کاز کیا ہے؟ ورک لائف بیلنس. سو مجھے لگتا ہے کہ موسٹ آف آر پرابلمس اسٹیم آؤٹ آف the imbalance between work and life. And sorry to differ with you, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کہ زیادہ تر ہم بھی اسی بارے میں پڑھتے ہیں, work life balance. Life is in my opinion not a pie chart کہ آپ نے 50% کام کو دیا تب آپ نے 50% work کو دینا ہے. I think it's about bringing harmony between the two things. اب اس میں آپ, میں, کوئی ہاؤس وائف ہے یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں, وی آر ورکنگ لائک اے جگلر. تو ہمارے ہاتھ میں بہت زیادہ بالز ہیں, کام کی ہیں. اگر آپ لائف کی بات کرو تو اس میں دوست ہیں, اس میں ہماری ہیلتھ ہے, اس میں ہماری فرینڈز اینڈ فیملی ہے, اس میں بہت کچھ ہے. فرینڈز اینڈ فیملی میں کتنا کچھ آ جاتا ہے, بچوں کی ایجوکیشن ہے, بچوں کا کھانا پکانا ہے, ہاؤس ہولڈ ہے, سو مچ آن آر پلیٹ. سو وین وی آر جگلنگ آل آف دس, اٹس ناٹ اباؤٹ بیلنس. جب آپ بالز کو گھما رہے ہیں, وین ٹو کیچ دا رائٹ بال, اس کو کتنی انرجی دینی ہے اور پھر کتنے ٹائم میں دوسری بال کو پکڑ لینا ہے. So it's about having a rhythm and harmony. اگر ردم خراب ہوگا, ایک بال آپ کے ہاتھ سے گئی, سارا بیلنس خراب ہو گیا, سب بے ترتیب ہو جائے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں سب کھلر جائے گا, اور جب کھلر جائے گا will lead to stress, stress will lead to sleeplessness, bad diet, کھانا اچھا کھا رہے ہیں لگے گا نہیں, دوست احباب الگ ناراض ہوں گے. So it's about bringing harmony rather than bringing or striking a balance کے 50. لیکن دیکھیں جن لوگوں کی زندگیوں میں یہ ہارمنی نہیں ہوتی, آپ اس کو ورک لائف بیلنس کو ہارمنی کہہ رہی ہیں, چلیں ورک لائف ہارمنی, ورک پروفیشنل لائف اور اس کا پرسنل لائف میں ہارمنی نہیں ہوتی, اور وہ زیادہ ٹائم جو ہے وہ اپنے کام کو دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے ان کے لیے کمانا بہت امپورٹنٹ ہے, فیملی ابھی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. کیا کانسیکوینسز اس کے ہو سکتے ہیں؟ اوکے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر تو آگے مین روڈ ہے, ہائی وے ہے اور ٹریفک کم ہے تو آپ اسپیڈ جائیں گے, 120 تک بھی چلے جائیں. اگر ٹریفک بڑھ گئی ہے تو آپ اسپیڈ کم کرنی پڑے گی نا آپ کو, ٹھیک ہے. اگر ٹریفک جیم ہے تو آپ سلو بھی نہیں چل سکیں گے. تو لائف بھی ایسے ہے, آپ انڈیپینڈنٹ ہیں, آپ کے اوپر رسپانسبلٹیز نہیں ہیں تو کریں کام, دن رات دیں اس کو. لیکن اگر آپ کی لائف میں اور لوگ شامل ہو گئے ہیں اور رسپانسبلٹیز شامل ہو گئی تو تھوڑا تو بریک پہ پاؤں رکھنا پڑے گا. اور اگر بہت زیادہ رسپانسبلٹیز ہیں تو شاید تھوڑی دیر کار کو پارک کر کے, جیسے کہ اگر ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں تو گاڑی کو روکنا بھی پڑے گا, تھوڑا ریسٹ بھی کرنا پڑے گا. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ورک لائف ہارمنی کو لایا کیسے جائے. اس کے لیے دیر از اے ویری انٹرسٹنگ تھیوری جس کو کہتے ہیں 4 burner تھیوری, جو کہ ڈیوڈ صاحب نے دی. واٹ ڈز ہی سے ناؤ؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پائپ, لیٹ می ٹرائی ٹو پٹ دا ہول تھنگ ان کانٹیکس. میں ایک خواتین والی اگزامپل آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ ہم اس سے ریلیٹ کر سکیں. میں نے پائے پکانے اور 3 چیزیں اور پکانی ہیں, چائے ہے, پائے ہے, ٹھیک ہے نا, سوپ ہے. اب میری کانسنٹریشن ہے پائے پہ بیکاز دیٹس مائی مین ڈش. تو میرے پاس ٹائم بھی لمیٹڈ ہے چاروں ڈش کے لیے, اور میرے پاس سوئی گیس بھی لمیٹڈ ہے. تو اس وقت میں نے اب ان کو بھوننا ہے, تو میں اپنی انرجی, اپنا ٹائم اور سوئی گیس اس کو دے کے باقیوں کو کم کروں گی. پائے جب میرے بھن جائیں گے اچھی طرح سے, اب میں اس کی آنچ ہلکی کر کے اس میں پانی ڈال کے
میں نے چولہا بند نہیں کیا, سوئی گیس کی سپلائی بند نہیں کی, آہستہ کیا ہے تاکہ میری اس پہ نظر ہے اور میں اپنی سیکنڈ ڈش کی طرف آ جاؤں. سو اس لمیٹڈ ریسورسز میں رادر میں نے سب کو مینیج کرنا ہے. ایسے ہی ہم ہیں. سو وی ہیو آور ورک, وی ہیو آور لائف, وی ہیو آور فیملی اینڈ فرینڈ اینڈ وی ہیو آور ہیلتھ. کسی بھی ٹائم پہ آپ ایک چولہے کو مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے. ہمارے ریسورسز کیا ہیں؟ یس, ہمارے ریسورسز ہیں ہماری ٹائم اور ہماری انرجی, ہمارا ٹائم اور ہماری انرجی. تو اگر میں کام پہ ہوں, دیٹس مائی پریورٹی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی بکٹ لسٹ میں اس وقت سب سے اوپر کیا ہے لسٹ میں. میں کام پہ ہوں تو میری پرائیورٹی کام ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں گھر میں سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گی, میری نظر رہے گی بار بار کسی کا فون آ رہا ہے, اس کا مطلب دیر از این ایمرجنسی, مے بی مائی فرینڈس اور مائی ہسبینڈ اور مائی فیملی نیڈس می. تو اس کو میں ان ٹچ رہوں گی, پر میری آنچ کس پہ تیز ہے؟ میرے کام پہ. اس وقت میں اپنا فیس بک, انسٹا, ان چیزوں کو نہیں دیکھ رہی, بیکاز دیٹس ناٹ می ٹائم. جب میں کام سے گھر پہ آ گئی ہوں تو اس وقت میری پرائیورٹی میرے بچے, میری فیملی ہیں. دین آئی نیڈ ٹو ٹیل مائی سیلف کہ میں نے صرف آفس کی لائٹ نہیں آف کی, میں نے اس کا ان باکس بھی آف کرنا ہے, وہ چاہے واٹس ایپ کے تھرو ہے یا ای میل کے تھرو ہے. ہم صرف آفس کی لائٹ بجلی والی آف کرتے ہیں, ان باکسز کو آف نہیں کرتے. ہم ان ٹچ رہتے ہیں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. اب ہم اس کو ٹوٹلی آف نہیں کریں گے. میں ان ٹچ رہوں گی, کوئی ایمرجنسی ہے, کسی کو میری فائل کوئی چیز بہت ایکسٹریملی میسیجز آ رہے ہیں, سو آئی کین ڈو. بٹ اٹس اباؤٹ کوالٹی اوور کوانٹٹی. میں جس کے ساتھ ہوں میں مکمل اس کے ساتھ ہوں. تو چاروں برنرز کو ہم نے اپنی ٹائم کبھی بھی کسی کو بند نہیں کرنا. آپ کا یہ مطلب ہے یعنی کہ جو آپ جس کو ہلکا کر رہے ہیں اس پہ نظر ضرور رکھنی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کام پر ہیں سو آپ کا کام پر دھیان ہو, لیکن آپ کی پیچھے بھی کہتے ہیں نا پیچھے بھی آنکھ ہو, سب کے ساتھ ان کا خیال ہو, لیکن اس ٹائم آپ زیادہ ڈیووٹیڈ ہوں ٹورڈز یور ورک. گھر آئیں تو پھر آپ کی ساری انرجیز, آپ کا جو وقت ہے وہ آپ کے گھر والے ہونے چاہیے. ایگزیکٹ. اب آپ دیکھو نا, جب میں کام پہ ہوں تو اس کا مطلب میں ہیلتھ کا چولہا بند کر دوں؟ نہیں. مجھے اگر میں 2 گھنٹے بیٹھ رہی ہوں, مجھے 45 منٹس کے بعد اٹھنا چلنا چاہیے, اپنی ٹانگوں میں بلڈ کی سرکولیشن کو ٹھیک کرنا چاہیے. آئی نیڈ ٹو کیپ مائی سیلف ہائیڈریٹڈ, اور مجھے اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ میں اننے وقت کام کیے جا رہی ہوں. تو یہ ہے کہ میں نے اپنی ہیلتھ کا چولہا بند نہیں کیا. اب اس کے علاوہ میں یہ کرتی ہوں کہ میں نے اپنی نا ڈفرینٹ بکٹس بنائی ہوئی ہیں, تھنگس جن کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, جو مجھے ہی کرنی ہے. اس میں آ گئے میرے بچوں کی ٹیک کیئر, میرے ہسبینڈ کے ساتھ ٹائم, میرا ہاؤس ہولڈ, اور اس کے اندر آ گیا میرا کام, میری اپنی ہیلتھ اینڈ می ٹائم. اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ آپ کی ہیلتھ ہے. کیونکہ میں ہوں, آپ ہیں تو پھر سب کچھ ہے, آپ کے رشتے بھی, آپ کا کام بھی ہے. سو میرے خیال میں ہیلتھ جو ہے وہ نمبر 1 پر آنی چاہیے, اس کو نمبر 1 پہ رینک کرنا چاہیے. اس میں نا ہم اب دوسرے والے سولوشن کی طرف جا رہے ہیں رکما, کہ جب میں اپنی سیکنڈ بکٹ تیار کروں گی تو اس میں وہ چیزیں رکھ سکوں گی وچ آئی کین ڈیلیگیٹ, وچ آئی کین آؤٹ سورس. وی ایز ورکنگ, ہم ورکنگ ہو یا نان ورکنگ ہے, وی نیڈ ٹو ٹیل آور سیلف کہ ہم حرفن مولا نہیں ہیں. ہم ہار بھی سکتے ہیں, ہم تھک بھی سکتے ہیں, ہم بریک بھی لے سکتے ہیں, ہم انسان ہیں یار. سو لرن ٹو سے نو اینڈ لرن ٹو ڈیلیگیٹ اینڈ آؤٹ سورس. اگر مجھے کسی کی ہیلپ چاہیے ہے تو مجھے لے لینی چاہیے, مجھے امپاور کرنا چاہیے دوسروں کو کہ وہ میری جگہ پہ میرے حصے کا تھوڑا بہت کام کر سکیں. الحمدللہ میرے بچے بڑے ہیں, پڑھ لکھ رہے ہیں, تو میں بہت سارا اپنا ریسرچ ورک اپنے بچوں کو دیتی ہوں. ان سے ان کی لرننگ بھی ہو رہی ہوتی ہے, میرا بھی کام بچا ہوتا ہے. وہ مجھے چیزوں کا کرکس نکال کے دیتے ہیں, دین آئی گو تھرو اٹ. اچھا اس میں سے کس میں نے زیادہ ڈیٹیل میں جانا ہے, کس کو ہاں ٹھیک ہے یہ تو بالکل ایکسٹرا ہو گیا میرے لیے کام کا نہیں. بٹ آئی ایم ڈیلیگیٹنگ مائی ہاؤس ہولڈ ورک ایز ویل ٹو دیم. برتن دھونے سے لے کر کچن کو سمیٹنے سے لے کے اپنا اپنا روم. سو اسپاؤس کو چاہیے کہ اپنے اسپاؤس کو کام تھوڑا سا ڈیلیگیٹ کرنا شروع کریں. اچھا دیکھیں, یہ چیز جو ہے نا کہ ورک لائف ہارمنی یا ورک لائف بیلنس, میں دونوں اس لیے یوز کروں کہ لوگوں کو شاید ہارمنی سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, سو ورک لائف ہارمنی یہ اسکل ہے میرے خیال میں, یہ آرٹ ہے چیزوں کو مینیج کرنا. یہ سب کے پاس نہیں ہوتا. ہم یہ کیسے لرن کر سکتے ہیں, کہاں سے لرن کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اس چیز کی ریئلائزیشن ہونا کہ یہ چیز بہت ضروری ہے. اگر آپ ہیں, آپ کا کام ہے, اسی کی وجہ سے آپ پوری فیملی کو بھی فیڈ کر رہے ہیں. سو یہ اٹس اے سائیکل جس میں آپ نے بیلنس رکھنا ہے, اور کبھی آپ اپ پر ہوں گے, کبھی آپ ڈاؤن پر ہوں گے. لیکن یہ آرٹ, یہ اسکل ہم کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ ہم جگلرز ہیں, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, تو ہم بڑے چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بڑے ردم کے ساتھ بڑے میگنیفیسنٹلی اپنے ساری بالز کو جگل کریں جن میں ہمارے وہ سارے کام ہیں, اور اس کے ایوز ہم اپریسیشن بھی چاہتے ہیں. تو اگر ہم اپریسیشن کو اور اچیومنٹ کو اپنی موٹیویشن رکھیں, ٹریگر رکھیں, اور اپنی ہیلتھ کو ٹاپ پہ رکھتے ہوئے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اگین آئی ول ٹیک یو بیک ٹو دیٹ 4 burner theory, کہ آپ کے پاس ٹائم,
لمیٹڈ ہے, آپ کی انرجی لمیٹڈ ہے, لائف کتنی دیر ہے پتہ نہیں. تو جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو میکسیمم انجوائے کر لوں, جو کچھ میرے نزدیک ہیں, میرے سے جڑے ہیں, میں ان کو وقت دے دوں, اور میں ایک پروڈکٹیو پارٹ ہوں. میں جہاں بیٹھی ہوں, آسک یور سیلف دس کویشچن, ایم آئی ایڈنگ ویلیو. اگر میں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ آپ کا حصہ بنی ہوں, ڈڈ آئی ایڈ اینی ویلیو آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے. اگر میں گھر میں بیٹھی ہوں, سو آئی ایم سٹنگ فار دا سیک آف سٹنگ, آئی ایم سٹنگ فار دا سیک آف ورک, اور ایم آئی ایڈنگ سم ویلیو جو بھی میں کر رہی ہوں. تو آپ کا یہ بھی کہنے کا مقصد ہے کہ زندگیوں کو با مقصد ہونا چاہیے. مقصد ہونا چاہیے, اور اس کے لیے پھر آپ پرائرٹائز کریں گے. دا کی جو آپ نے پوچھا نا کیسے یہ آرٹ ہم کیسے سیکھیں, پرائرٹائز کرنا سیکھیں کہ جو کام آپ جس وقت کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ سنسیئرٹی ہو اور ڈیڈیکیشن ہو. سنسیئرٹی اور ڈیڈیکیشن جو چیز کر رہے ہیں, آپ وہی والی بات پائے پکا رہے ہیں, بھون رہے ہیں, تو اپنی سارا ٹائم اس کو دیں, اٹینشن دیں, ورنہ تو لگ جائے گا. کتنی دفعہ ہو چکا ہے ہمارے ساتھ, ذرا ہم دھیان ادھر ادھر کرتے ہیں تو سالن لگ جاتا ہے. ایسے ہی ہمارے رشتے ہیں, ایسے ہی ہماری ہیلتھ ہے, ایسے ہی ہماری ڈائٹ ہے, ایسے ہی ہمارا کام ہے, ایسے ہی ہمارے ہاؤس ہولڈ ہیں. آپ تھوڑی دیر بچوں کو اگنور کر کے دیکھیں تو آپ سے کہیں گے ماما آپ تو ہر وقت بزی ہیں. آپ دیکھیں نا, ہم اپنے بچوں سے جب بات کر رہے ہوتے ہیں, وہ مجھے کوئی بات, ہاں میں نے دیکھی آپ کی بات, میں سن رہی ہوں, آپ کریں کریں, ہاں میں دیکھ رہی ہوں, اور ساتھ میں میں موبائل پہ ہوں, میں تو اس کی طرف ٹرن کر کے جی بیٹا اچھا 2 منٹ 5 منٹ آدھا گھنٹہ آپ اس کو مکمل دے دیں. میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں اپنے ارد گرد جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں, جن کی فیملیز بھی ہیں, لیکن وہ اپنی فیملیز کو ٹائم نہیں دے پاتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام ہے, ہمارے لیے کام ہماری پرائیورٹی ہے, لیکن پھر میں دیکھتی ہوں کہ ان کے بچوں کو ان کے بغیر رہنے کی عادت ہو جاتی ہے. پھر دیر کمز اے ٹائم جب ان کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ رشتوں میں ان میں کیونکہ انہوں نے ایموشنلی اور اپنا وقت انویسٹ نہیں کیا ہوتا, تو ان کو وہ ان ریٹرن نہیں مل رہا ہوتا. پیاری بات تو یہ کیسے کیا جائے کہ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں بڑے فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم تو 18 گھنٹے کام کرتے ہیں, سو بھائی اس 18 گھنٹے میں آپ نے کسی کا حق بھی تو مارا ہوگا جو آپ پر ڈیپینڈ ہے. ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن. اچھا یہ دیکھیے نا رکما, کہ ہم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام میری زندگی ہے, مائی ورک از مائی لائف, سو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ فار می ٹو اسٹرائک بیلنس بٹوین ورک. میرا تو کام ہی میری زندگی ہے, ٹھیک ہے نا, مائی پیشن ہیز شیپڈ مائی کریئر, تو اس لیے مجھے کوئی پرابلم نہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو آپ سیکریفائس کر رہے ہیں. جو چیز آپ سیکریفائس کر رہے ہیں اس کی ورتھ کیا ہے؟ جب میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں گی تو کیا میں یہ ریگریٹ تو نہیں کر رہی ہوں گی کہ میں نے دنیا تو بڑی خوش کر لی, میں نے اپنے ورک سے اپنے باس, اس کمپنی کو, اس کمپنی میں نام بہت بنا لیا. کیا میرے دوست احباب میرے سے خوش ہیں؟ کیا وہ اس وقت میرے پاس ہیں؟ کیا یہ اس وقت میرا ریگریٹ تو نہیں بن جائے گا؟ میں اپنے بچوں کو اور پروڈکٹیو ٹائم دے دیتی, یا میں اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا سا اور ان کے ساتھ لائف کو انجوائے کر لیتی, میں اپنے گھر کو اور اچھا پیار کا محبت کا گہوارہ بنا لیتی. اگر تو آپ وہی والی بات ہے رکما کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, سڑک خالی ہے, آپ کے پاس رسپانسبلٹیز کم ہیں, پرائرٹائز کر رہے ہیں نا آپ, تو ٹھیک ہے آپ تیز چلائیں, لیکن رسپانسبلٹیز بڑھ گئی ہیں, تو آپ کس کو سیکریفائس کر رہے ہو؟ اب دیکھیں نا, اگر آپ اپنے ایگزامس کے دنوں کو یاد کریں تو آپ نے کسی کی برتھ ڈے اپنے ایگزامس میں اچھے نمبرز لانے کے لیے سیکریفائس کی ہوگی, کسی کزن کی شادی سیکریفائس کی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ایک چیز کو اچیو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہم سیکریفائس کر رہے ہوتے ہیں. جو آپ سیکریفائس کر رہے ہیں اس کی ورتھ کیا ہے؟ جو انسان ورک لائف بیلنس نہیں کر سکتا یا ہارمنی نہیں کریٹ کر سکتا, کیا پرابلمز اس کی زندگی میں آ سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟ نمبر ون آپ کی ہیلتھ. آپ کا ورک لائف بیلنس نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرا کام میری زندگی ہے, لیکن آپ کی ہیلتھ بھی آپ کی زندگی ہے, اور اس زندگی سے بہت ساری زندگیاں جڑی ہیں. تو یہ کہنا کہ کیا کیا سفر کریں گے, سب سے پہلے آپ کی ہیلتھ, اور ہیلتھ سے ریلیٹڈ تو ہر چیز ہے. دوسری چیز آپ کے رشتے, ٹھیک ہے, جو اللہ تعالیٰ نے, وی آر سوشل اینیمل, سو آپ کے رشتے آپ سے جڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو کھو رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, جب پیسہ آئے گا نا سب میرے پاس آئیں گے پیسے کے لیے آئیں گے, آپ کے لیے نہیں آئیں گے, آئیں گے آپ کے نام کے لیے, بیکاز مے بی دے آر سوشل کلائمبرز, اس لیے آئیں گے آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے, اینڈ دیٹس اٹ. اتنا ہی رشتہ ہے آپ کا ان کے ساتھ. تو آپ ہیلتھ, اپنی پیورٹی اور اپنا انسان ہونے کا جو مقصد اور وجود ہے, آپ اس کو کھو رہے ہیں. اور جب میں ڈیتھ بیڈ پہ ہوں گی, اور اگر مجھے یہ موقع ملے کہ میں خود کو کھنگال کے اپنے آپ سے یہ پوچھ سکوں, تو اس وقت میرے پاس یہ ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ بہت کچھ کھو رہے ہوتے ہیں اپنے ورک کو اپنی لائف بنا کے. یہ ہارمنی جو ہے نا, کہ آپ یو آر ایبل ٹو جگل آل دا بالز ود دا رائٹ ردم, اس ردم کو برقرار رکھنا آرٹ ہے. وہ آرٹ آپ کیسے سیکھیں گے کہ آپ پرائرٹائز کرنا سیکھیں. آپ جو ہانڈی جس وقت چولہے پہ پڑی ہے, اس وقت آپ نے اس کو کتنی انرجی اور کتنا ٹائم سنسیئرلی دینا ہے,
وہ آرٹ سیکھیں. یہ جو سیکھنے والی بات ہے, اس پہ اگر میں آپ سے دوبارہ سے یہ سوال کرنا چاہوں کہ کیسے مینیج کریں, کیسے اپنے پروفیشنل لائف, اپنی پرسنل لائف, اپنے رشتوں کو, اپنی ہیلتھ کو مینیج کریں, اس کا جواب آپ کیسے دیں گی جس سے لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ سکے؟ امپورٹنس تو سمجھ آ گئی کہ کیوں ضروری ہے, لیکن کیسے کریں, یہ کیسے کا جواب میں آپ سے اس کا جواب ہے آپ لسٹ بنائیں گے. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یو ہیو ٹو, دیکھیے میں بلیو کرتی ہوں ریڈنگ اور رائٹنگ پہ. ایک تو ریڈنگ پہ میں بہت بلیو کرتی ہوں, جس کے پاس ریڈنگ کی ہیبٹ ہے نا وہ بندہ ہر روز نیا سیکھ رہا ہے. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا دیٹ یو لائک ٹو ریڈ بکس, بیکاز آپ نے کتنی چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں. سو یو ہیو سوشل اویئرنیس کہ ہر ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنی خوبصورت باتیں ہیں. ٹھیک ہے, سو لرن, اینڈ ہاؤ ڈو یو لرن تھرو ریڈنگ. سو دیٹس فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دیٹ یو آر گیدرنگ فرام اوتھینٹک سورسز. نمبر 1. نمبر 2, لکھیں. آپ کے پاس ایک سیناریو ہے, ایک پرابلم ہے کہ میں نے کس کو کتنا ٹائم دینا ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی, میں کیسے پرائیورٹائز کروں. رائٹ ڈاؤن آل دا تھنگس دیٹ یو ڈو ان اے ڈے. ٹھیک ہے, آپ نے جو آپ کی روٹین ہے اس کو لکھیں, جو آپ کے ڈریمز ایسپریشنز ہیں ان کو لکھیں, اور اس کے بعد آپ نے ترتیب دینی ہے کہ سب سے ضروری کیا ہے, اس کے بعد ضروری کیا ہے. اس کو ہم کہیں پہ آنچ بند کرنے کا نہیں کہہ رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اتنے ٹائم میں نے اس کام کو اتنی انرجی دینی ہے, یہ کام ضروری ہے, یہ کام ضروری ہے. آئی بلیو آن دس تھنگ کہ آپ لکھ کے اپنے مسئلے کو اپنے سامنے رکھ کے اس کو ترتیب دے سکتے ہیں. آپ روز لکھیں, آج کا لکھیں, کل کا لکھیں, پرسوں کا لکھیں, اور اس کے بعد اپنی بکٹس بنا لیں. ان بکٹس میں سے چیزیں آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں, لیکن اگر چیزیں آپ کے پاس ریٹن میں, جرنل کی شیپ میں, ڈائری کی شیپ میں, کیلنڈر کی شیپ میں, بہترین آئیڈیا ہے کیلنڈر کی شیپ میں, آپ اس کو اپنے سامنے رکھ لیں گے نا, 1 مہینے کی یہ پریکٹس will help you کہ آپ کہاں وقت ضائع کر رہے ہیں. میں کام اس لیے نہیں اچیو کر پا رہی, ورک میں کام کو دے تو رہی ہوں 20 گھنٹے, لیکن آدھا وقت میرا انسٹا پہ, فیس بک پہ گزر رہا ہے. میں گھر میں آ گئی ہوں تو میں بچوں کے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو اگر آپ اس کو رائٹنگ میں لے آئیں, اور اگر آپ اس ورک لائف بیلنس کے بارے میں جتنے بھی لوگوں کو پڑھیں گے, سب سے پہلے وہ یہ کہیں گے اپنا جرنل, ڈائری, کیلنڈر, رائٹ ڈاؤن یور روٹین, اس کو لکھیں اور دیکھیں کہ آپ نے می ٹائم مارننگ میں اپنے لیے نکالا ہے, آپ نے جو بچوں کا ٹائم ہے اس میں, اور آپ نے کتنی چیزیں ساتھ میں ٹیل دی ہیں. لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مجھے خود بھی کبھی کبھی لگتا ہے, یعنی کہ میں دیکھوں تو میرے پاس یہاں سے جانے کے بعد شاید پورا دن ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایسے لگتا ہے کہ وقت کی کمی ہے, وقت کی کمی ہے. پھر میں نے یہ سوچا کہ جتنا میں سوچی ہوں نا وقت کم ہے, وقت کم ہے, وقت کم ہے, وہ چیزیں مینیفیسٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو انسان جیسا سوچتا ہے ویسا, لیکن کبھی کبھی وہ یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان ایک اچھا مینیجر نہیں ہو سکتا. اس کو نہیں پتا کہ اس نے اپنی نیند کو کتنا ٹائم دینا ہے, اپنے رشتوں کو کتنا ٹائم دینا ہے, اپنے کام کو کتنا ٹائم دینا ہے. بس یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وقت کم ہے, وقت کم ہے, اور وہ سوچ کے ہی جو وقت اس کی وجہ ہے روٹین کا نہ ہونا, ایک ٹائم ٹیبل کا نہ ہونا. ہم کھچڑی پکا لیتے ہیں. سو ہم کرتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ. ہمیں لگتا ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ایک آرٹ ہے, ڈیفینیٹلی ہے, لیکن یہ ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا. ملٹی ٹاسکنگ کرنے سے بہتر ہے کہ ٹائم ڈیوائڈ کر لیں ٹاسک کو. اتنے سے اتنے تک یہی کرنا ہے, اس کو ختم کر لینا ہے, اتنے سے اتنے تک یہی کرنا ہے, اس کو ختم کر لینا ہے. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ جو ٹائم ٹیبل کا پرانا والا کانسیپٹ ہے نا, کہ ایک ہمارے بزرگوں کی ایک روٹین تھی, صبح سیر پہ جانا ہے تو جانا ہے, اس سے آ کے اخبار پڑھنی ہے, ساتھ میں چائے کا کپ. اس دوران وہ اور کام نہیں کرے, اس کے دوران وہ یہ نہیں, ان کے گھر والوں کو پتہ ہے کہ بیچ میں ان کو یہ نہیں کرنا جائیں اٹھ کے سبزی لے آئیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ جب اخبار پڑھ کے چائے پی کے فارغ ہوں گے تو گروسری ہو جائے گی آج کے دن کی. سو وی ڈو ناٹ ہیو ٹائم ٹیبلز, وی ڈو ناٹ ہیو اے سیٹ روٹین. ہم کھچڑی پکا لیتے ہیں اپنی پلیٹ میں, ایک جو ہر ایک چیز کا آمیزہ تیار کر لیتے ہیں. ہمیں خود بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کون سی چیز کب ہو گئی, کتنی رہ گئی, اور ہمارے مائل سٹونز جو ہیں وہ پھر اس کی وجہ سے سیٹ نہیں ہو پاتے. ٹائم ٹیبل از اکول ٹو مائل سٹونز. آپ وہ طے کر لیں, ایک مائل سٹون اچیو ہوا, اس پہ ٹک لگا لیں. سیکنڈ بات دیکھیں, گھوم پھر کے پھر سے جرنل, ڈائری اور ٹائم ٹیبل پہ آ رہی ہے. اور یہ جو آپ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ روٹین کا نہ ہونا, اس سے بھی کبھی کبھی انسان کو ایسے لگنے لگ جاتا ہے کہ وقت نہیں ہے. روٹین ہونا, اسکیجول ہونا, ٹائم ٹیبل ہونا, چیزوں کو لسٹ ڈاؤن کرنا, نوٹ ڈاؤن کرنا, دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. اور ورک لائف ہارمنی ہونا, بیلنس ہونا, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کام بھی ڈسٹرب نہ ہو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ کے رشتے بھی ڈسٹرب نہ ہو, کوئی آپ سے ناراض نہ ہو, نہ آپ کا باس آپ سے ناراض ہو, نہ آپ کے رشتے آپ سے ناراض ہو. سو اس کے لیے یہ ہارمنی کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ کوئی بہت شیخی والی یا شو آف والی بات نہیں ہے کہ آپ بہت کام کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ کتنا کام کرتے ہیں اور آپ کے رشتے کتنے آپ سے خوش ہیں, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. تھینک یو سو مچ مہوش سلطانہ فار جوائننگ اس ان آور شو. ویوز اسی کے ساتھ ہی ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد.